Assalamu alaikum. Psychological tests, test construction, tryout, test validity and reliability, and item analysis. उम्मीद है अब तक आप इन तमाम तर कॉन्सेप्ट से खासी अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके होंगे और आप जानते होंगे कि ये तमाम चीज़ें करने में कौन कौन से प्रोसेसेस से हमें गुजरना पड़ता है. हमने देखा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं और हम कोई कंटेंट और कोई डोमेन तय कर लेते हैं जिसके हवाले से टेस्ट बनाया जाएगा. टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हुए बहुत एहतियात बरती जाती है. आइटम्स को एक डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से तरतीब दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि आइटम्स इस तरह के हों कि वो जानने वाले और ना जानने वाले लोगों में या टेस्ट टेकर्स में तमीज़ कर सकते हो. दूसरे लफ्ज़ों में डिस्क्रिमिनेशन की पावर या एबिलिटी टेस्ट में होनी चाहिए. टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद उसको ट्राई आउट किया जाता है और उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी डिटर्मिन की जाती है और इसके साथ साथ आइटम एनालिसिस किया जाता है. आइटम एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि देखा जाए कि कौन से आइटम्स अच्छे आइटम्स हैं और कौन से आइटम्स अच्छे नहीं हैं. द गुड आइटम्स विल बी रिटेन्ड इन द टेस्ट एंड द आइटम्स विच आर गुड दे विल कैरी ऑन एंड द आइटम्स विच आर बैड दे विल आइदर बी रिप्लेस्ड और रिमूव्ड, omitted और modified. जो आइटम्स अच्छे हैं उन्हीं पर ही मुश्तमिल टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे और जिन आइटम्स के बारे में आइटम एनालिसिस में हमें मालूम होगा कि ये कमज़ोर आइटम्स हैं, वीक आइटम्स हैं, पुअर आइटम्स हैं, उनको या तो हम कोशिश करेंगे कि उनके अल्फाज बदलें या उनका कंटेंट बेहतर बनाएं और या अगर मुमकिन हो और उनको बेहतर करने की कोई दूसरी सूरत हमारे पास मौजूद ना हो तो उनको हम टेस्ट में से निकाल दें. जिसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल टेस्ट को जब बनाया जाता है तो उसमें आइटम्स की तादाद उससे खासी ज़्यादा रखनी चाहिए जो कि दरअसल हम एक्चुअली बाद में इस्तेमाल करेंगे. यानी हम अगर बाद में फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हम एक 30 आइटम्स का टेस्ट बनाएं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 55 या 60 आइटम से स्टार्ट करें क्योंकि बहुत से आइटम्स ऐसे होंगे जो कि अगर अच्छे आइटम्स नहीं हैं तो उनको हम टेस्ट में से निकाल देंगे. आइटम एनालिसिस में बुनियादी तौर पे हम डिफ़िकल्टी की बात करते हैं यानी आइटम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और दूसरी बात ये कि उसकी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी कितनी है या नहीं और कितनी अच्छी हद तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हाई स्कोरर्स में और लो स्कोरर्स में तमीज़ करने के लिए या डिस्क्रिमिनेट करने के लिए. अगर कोई आइटम अच्छे टेस्ट स्कोर लेने वालों में और कमज़ोर टेस्ट स्कोर्स करने वालों में तमीज़ नहीं करता तो वो एक अच्छा आइटम नहीं है क्योंकि टेस्ट बहरहाल इसलिए बनाया जाता है कि ये देख सकें कि कौन से लोग काबिल हैं और कौन से लोग काबिल नहीं हैं, कौन से लोग जानने वाले हैं और कौन से लोग जानने वाले नहीं. अगर टेस्ट ये तमीज़ नहीं कर रहा तो टेस्ट बनाने का और टेस्ट को इस्तेमाल करने का मकसद फौत हो जाता है. इन तमाम बातों के अलावा भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे आपको वाकिफ़ होना चाहिए. हो सकता है कि ये तमाम कॉन्सेप्ट या ये मेथड्स आप फौरी तौर पे अभी इस्तेमाल ना करें लेकिन डेफिनेटली आप एक लेटर लेवल के ऊपर और अपनी हायर एजुकेशन के दौरान इनको इस्तेमाल करेंगे और या फिर अगर आप टेस्ट डेवलपमेंट के अमल में हिस्सा लेंगे या अपना कोई टेस्ट डेवलप करेंगे तो आपको इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. इन एनी केस एनी साइंस और एनी डिसिप्लिन टीचर्स अ सर्टेन वोकैबुलरी टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा होनी चाहिए और कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि आपको बाहर सूरत मालूम होनी चाहिए क्योंकि आप जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, किसी किताब में किसी चैप्टर को देखेंगे, किसी तहकीक के बारे में किसी किताब में कोई हवाला देखेंगे तो हो सकता है उसमें ऐसी टर्म्स इस्तेमाल हों जिनका आपको इल्म ना हो. चुनांचे हमें चाहिए कि हम ऐसी तमाम टर्म से वाकिफ़ हों. आइटम एनालिसिस के हवाले से कुछ और चीज़ें जो हमें मालूम होनी चाहिए जैसे कि आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स और फिर हम इसके साथ साथ देखते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन का भी अमल हम टेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं. और एक और चीज़ जिसकी शायद हमने अभी तक बात नहीं की वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस. टेस्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो हम करते ही हैं जो कि आइटम एनालिसिस के ज़रिए किया जाता है और हम एक एक आइटम को और हर आइटम की एक एक ऑप्शन को लेके अलग अलग देखते हैं और उसका जायज़ा लेते हैं कि आया वो एक अच्छा आइटम है या नहीं और वो ऑप्शन एक अच्छी आइटम की ऑप्शन थी या कि नहीं. और ये तमाम चीज़ें हम
کوانٹیٹیو طریقے سے کرتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز کو ہم استعمال کرتے ہیں، ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے لیے بھی ہم کوانٹیٹیو انالیسس ہی کرتے ہیں، اور مختلف طرح کی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس یا ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ، کوئی آئٹم اور کوئی آئٹم آپشن جو ہے وہ کتنی اچھی ہے یا کتنی بری یا کتنی کمزور. لیکن بہت سے ٹیسٹ بناتے ہوئے اور ان کا انالیسس کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کوالٹیٹیو انالیسس بھی کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیکرز کو انوالو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیسٹ کے بارے میں اور ٹیسٹ کے آئٹمس کے بارے میں کیا رائے ہے، ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کا اور ٹیسٹ ٹیکنگ کا ایکسپیرئنس ان کے لیے کیسا رہا، ان کے خیال میں ٹیسٹ میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی تھی. اگر ان چیزوں کو بھی ہم اپنے ٹرائی آؤٹ کے دوران استعمال کریں تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں معلوم ہو جائیں گی جو کہ اگر ہم مد نظر رکھیں اور ان کے مطابق ٹیسٹ میں کچھ تبدیلیاں یا امپروومنٹس کر لیں تو ہمارا ٹیسٹ پہلے سے بھی اچھا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ ہے آئٹم رسپانس تھیوری یا IRT. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس تھیوری میں، اس ماڈل میں آئٹم رسپانس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اس پہ فوکس کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ جو چیز ہم اس میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی آئٹم کو کتنے لوگ اور کس حد تک درست جواب دے رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ درست جواب یا غلط جواب دے رہے ہیں، یعنی درست جواب نہیں دے پا رہے یا انہوں نے اس کا غلط جواب دیا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی آئٹم ڈسکریمنیشن والی ہی بات ہے، یعنی وہ آئٹم جو ہے کتنا ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے جاننے والوں میں، ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں. اس میں ہم تقریباً وہی عمل استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہائی اسکوررز کے اسکورز لے لیتے ہیں اور لو اسکوررز کے اسکورز لیتے ہیں، اور اس کے حساب سے جو پروپورشن ہے صحیح جواب دینے والوں کا اس کو لے کے ہم ایک گراف پلاٹ کرتے ہیں، اور یہ گراف جو ہے یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آئٹم کتنا اچھا ہے، کتنا ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا کہ نہیں. آئٹم رسپانس تھیوری کو ہم لیٹنٹ ٹریٹ تھیوری بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو ہم آئٹم کیریکٹرسٹک کرو تھیوری بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس تھیوری کو یا اس ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے جب ہم آئٹمس کا انالیسس کرتے ہیں اور جو انفارمیشن ہمیں ان کے درست جواب دینے والے ٹیسٹ ٹیکرز کے بارے میں ملتی ہے اس کا گراف جو ہے وہ آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کہلاتا ہے. اور اسی کرو کو دیکھ کے ہم ایک نظر میں بتا سکتے ہیں کہ کوئی آئٹم ایک اچھا آئٹم ہے یا کہ نہیں. آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کو استعمال کرتے ہوئے ہم آئٹم ڈسکریمنیشن کو اور آئٹم ڈیفیکلٹی کو جان سکتے ہیں. کرو کی شکل اور اس کی نیچر ہمیں بتا دے گی کہ کوئی آئٹم کتنا اچھا آئٹم ہے یا کہ نہیں. آئٹم کیریکٹرسٹک کرو جیسے کہ ہم نے ابھی کہا اس میں دو چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو ہاریزونٹل ایکسس کے اوپر تو ابیلٹی نظر آئے گی، یعنی آپ ہائی اسکوررز اور لو اسکوررز کے اسکور جو ہیں ابیلٹی پر ان کو آپ اس میں وہاں پہ رکھیں گے، اور آپ ورٹیکل ایکسس کے اوپر رکھیں گے proportion of the people or the test takers who attempted the item correctly. یعنی جن لوگوں نے سوال کا جواب درست دیا اور اس کو صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کیا وہ ہم وائی ایکسس پہ رکھیں گے، اور اس طرح سے جو سکورز تھے اور جو پروپورشن تھا لوگوں کا جنہوں نے وہ سکورز حاصل کیے اس کا گراف جب ہم پلاٹ کریں گے تو آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کہلاتا ہے. A graph prepared as part of the process of item analysis. One graph is prepared for each item and shows the total score on the x-axis and the proportion of test takers passing the item on y-axis. یہ ہے کیپلن اور سکوزو نے آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کو جس طرح سے ڈیفائن کیا، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گراف میں آپ دو چیزوں کو لیتے ہوئے گراف بنائیں گے، ابیلٹی کے اوپر سکورز جو کہ ہائی اسکوررز کے اور لو اسکوررز کے ہیں، اور دوسری جانب آپ کو ایک اور چیز چاہیے وہ یہ کہ کتنے لوگ تھے یا وہ کیا پروپورشن تھا ٹیسٹ ٹیکرز کا جنہوں نے یہ آئٹم ٹھیک کیا. جو یہ آئٹم ٹھیک نہیں کر سکے ان کو ہم اس وقت کنسیڈر نہیں کر رہے. گراف جب آپ کے سامنے آتا ہے تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو بھی سچویشن ہوگی جس طرح کے سکورز لوگوں کے آئے اس کے مطابق گراف کی شیپ فرق ہو سکتی ہے، اور یہ کرو یا یہ گراف جو ہے ہر آئٹم کے لیے الگ الگ بنایا جاتا ہے، اور ہر آئٹم کا گراف یا اس کا کرو یہ بتائے گا کہ یہ آئٹم ایک ویک آئٹم ہے یا ایک گڈ آئٹم یا اسٹرانگ آئٹم. گراف کی سلوپ آپ کو یہ دکھائے گی کہ کیا یہ آئٹم جو ہے یہ
ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا نہیں. اگر تو گراف کی سلوپ یا کرو جو ہے وہ ایک بہت اسٹیپ سلوپ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئٹم جو ہے بہت اچھی طرح سے ہائی اور لو اسکوررز میں ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے. لیکن اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہائی اور لو اسکوررز میں اچھی سینس میں تمیز کر رہا ہے اور ایک نیگیٹو سینس میں. اچھا آئٹم وہ ہے جس میں ہائی اسکوررز زیادہ تعداد میں ہائی اسکورز لے رہے ہیں اور لو اسکورر جو ہیں ان کا بہت کم پروپورشن ہے جنہوں نے وہ آئٹم ٹھیک کیا. کچھ آئٹمس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لو اسکوررز کی بہت ہی چھوٹی پروپورشن یا شاید 0% نے اس کو درست سے جواب دیا ہو. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے آئٹمس جو ہیں ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیے جاتے ہیں اور جو شروع کے آئٹمس ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ لو اسکوررز نے بھی ٹھیک کیے ہوں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا کوئی اسکور تو اس ٹیسٹ پہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ آئٹمس انہوں نے درست حل کیے تھے. لیکن کیونکہ وہ لو اسکوررز ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو مشکل آئٹمس ہیں جیسے جیسے ڈیفیکلٹی لیول بڑھتا جائے گا لو اسکوررز جو ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی جنہوں نے وہ آئٹم صحیح طریقے سے حل کر لیے. چنانچہ اچھی ڈسکریمنیشن یہ ہوگی کہ لو اسکوررز کی بہت کم پروپورشن اس آئٹم کو درست طریقے سے جواب دے رہی ہے جبکہ ہائی اسکوررز کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے جوں اس کو درست کرنے کا پروپورشن ہم دیکھتے ہیں. یعنی ہائی اسکوررز کا بڑا پروپورشن اس کو درست طریقے سے حل کر رہا ہے اور لو اسکوررز کا یا تو 0% اور یا بہت چھوٹا پروپورشن اس کو درست طریقے سے حل کر پا رہا ہے. لیکن اس کی دوسری سائڈ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آئٹم ڈسکریمنیٹ تو کر رہا ہو لیکن الٹ یا ریورس ڈائریکشن میں. یعنی کوئی ایسا آئٹم ہو کہ اس کو لو اسکوررز کی بڑی تعداد یا بڑے پروپورشن نے حل کیا اور ہائی اسکوررز کی تھوڑی تعداد نے اس کو حل کیا. اگر ایسا ہوگا تو آئٹم کا سلوپ جو ہے وہ اسٹیپ ہوگی لیکن اس کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ایک ڈیزائربل ڈائریکشن میں نہیں ہے. ہمیں اس طرح کا آئٹم نہیں چاہیے ہوگا. ہمیں وہ آئٹمس چاہیے ہوں گے جس میں لو اسکوررز حل نہیں کر پا رہے یا بہت کم پروپورشن میں حل کر پا رہے ہیں اور ہائی اسکورر جو ہیں وہ ایک زیادہ پروپورشن میں حل کر پائیں. مثال کے طور پہ آپ یہ سلوپ دیکھ سکتے ہیں. A positive slope. The proportion of high scorers responding correctly is higher than the proportion of low scorers. اس کرو کی شیپ یا اس گراف کی شیپ ویسی ہی ہے جیسے کہ ہم پازیٹیو کوریلیشن کو پلاٹ کرتے ہیں. یعنی جوں ہائی اسکورس کی طرف ہم جائیں گے پروپورشن ٹھیک کرنے والوں کا بھی بڑھتا جائے گا. نیگیٹو سلوپ سے مراد یہ ہے جیسے کہ نیگیٹو کوریلیشن کا گراف بھی ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں اسکورز انکریز ہو رہے ہیں. لو اسکوررز کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے آئٹم کو ٹھیک کیا اور ہائی اسکوررز کی بہت کم تعداد ہے جنہوں نے اس آئٹم کو درست طریقے سے حل کیا. یہ آئٹم ایک اچھا آئٹم نہیں ہے. اس طرح کے آئٹم کو ہم اپنے ٹیسٹ میں سے omit کر دیں گے. اب ضروری نہیں ہے کہ نیگیٹو سلوپ جو ہے بالکل ایک لینئر شکل میں آئے. ہو سکتا ہے تھوڑی سی وہ کروی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ہم شاید پھر بھی ایکسیپٹیبل نہیں سمجھیں گے. تو اگر سلوپ کی ڈائریکشن نیگیٹو طرف جا رہی ہے تو ہمارے لیے ایک ایکسیپٹیبل آئٹم نہیں ہے. جبکہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ بالکل اسٹریٹ لینئر ہو, وہ ایک کروی سلوپ بھی ہو سکتی ہے. ایک اور طرح کا آئٹم بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. کچھ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نہ تو ہائی اسکوررز کی زیادہ بڑی تعداد نے اس آئٹم کو ٹھیک طریقے سے حل کیا اور نہ ہی لو اسکوررز نے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس گراف میں جو کرو کی ہائٹ ہے وہ سینٹر میں ہے, جس سے ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ماڈریٹ اسکوررز یا مڈل لیول اسکورر جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد نے اس آئٹم کو ٹھیک طریقے سے حل کر لیا جبکہ ہائی اسکوررز کی بہت کم پروپورشن نے اس کو درست جواب دیے. اس طرح کا آئٹم بھی ایک ویک آئٹم یا بیڈ آئٹم ہے کیونکہ یہ تمیز نہیں کر پا رہا ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں. آئیڈیلی سب سے اچھا آئٹم وہی ہے جس میں ایک پازیٹیو سلوپ ہو اور جس میں لو اسکوررز کی بہت کم تعداد اور ہائی اسکوررز کی بہت زیادہ تعداد آئٹم کو درست طریقے سے حل کر پائے.
آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسیپٹ جس سے آپ کو واقف ہونا چاہیے وہ ہے کراس ویلیڈیشن. تھوڑا سا آئیڈیا تو آپ کو اس کے نام سے ہو جائے گا. کراس کا مطلب ہے کہ ایک سیمپل میں جب آپ نے ویلیڈیٹی ٹیسٹ کی حاصل کی تو ہم کراس کر کے ایک اور سیمپل میں بھی اس کو تلاش کریں. ویلیڈیٹی آپ جانتے ہیں کہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوئی ٹیسٹ آیا اس چیز کو، اس ٹریٹ کو، اس ابیلٹی کو یا اس کیریکٹرسٹک کو میجر کر رہا ہے جس کو میجر کرنے کے لیے وہ بنایا گیا تھا یا کہ نہیں. اگر ٹیسٹ اس کو میجر کر رہا ہے تو ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے. اور اس کے لیے ہم ایک کرائٹیرین بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم کیسے معلوم کریں گے کہ کوئی ٹیسٹ وہی چیز میجر کر رہا ہے جس کو اس کو میجر کرنا تھا. اس کو ہم ایک کرائٹیرین کے حوالے سے دیکھتے ہیں. یعنی ایک اور چیز، ایک اور ابیلٹی جس کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہے، کیا اس کو یہ ٹیسٹ پریڈکٹ کر رہا ہے یا نہیں. جب ہم ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ڈٹرمن کرتے ہیں تو ہم ایک بنیادی یا اوریجنل سیمپل لیتے ہیں جس سے ہم نے ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی حاصل کی. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم اوریجنل سیمپل سے ویلیڈیٹی جب ہم میجر کرتے ہیں یا اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ویلیڈیٹی کا انڈیکس خاصا زیادہ آتا ہے. لیکن اگر ہم اور مختلف قسم کے سیمپلز لیں اور وہاں سے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ڈٹرمن کریں تو عام طور پہ وہ ویلیڈیٹی کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اوریجنل سیمپل سے حاصل کی گئی. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی گروپ کے اوپر آئٹم جو تھے وہ ڈیولپ کیے گئے، وہیں پہ ریفائن کیے گئے، اس کو انکلوڈ کیا گیا. لیکن ٹیسٹ ہم نے صرف اسی گروپ پر یا اسی سیمپل پہ استعمال نہیں کرنا جس کے لیے بنایا گیا تھا. ٹیسٹ تو مختلف طرح کی پاپولیشنس میں استعمال ہوگا، مختلف طرح کے گروپس اس کو استعمال کریں گے، مختلف طرح کے سیمپلس پہ وہ اپلائی ہوگا. تو اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ اوریجنل سیمپل کے علاوہ بھی مختلف سیمپل سے حاصل کی جائے. اگر تمام گروپ سے ہمیں ایک طرح کا ویلیڈیٹی کا آئیڈیا ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اوور آل انڈیکس جو ہے ویلیڈیٹی کا ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے ابھی کہا اوریجنل سیمپل سے حاصل ہونے والی ویلیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ دوسرے سیمپل سے جب ہم ویلیڈیٹی ڈٹرمن کرتے ہیں تو عام طور پہ اس کا کویفیشنٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کو مختلف گروپس پہ میجر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ ویلیڈیٹی میں زیادہ سے زیادہ کتنا فرق ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کراس ویلیڈیشن کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے سیمپلز استعمال کیے جائیں جو کہ سملر ہوں پہلے سیمپل سے. ہم بالکل مختلف یا انٹائرلی ڈفرینٹ پاپولیشن سے سیمپلس نہیں لیتے، لیکن جو اوریجنل سیمپل تھا اس سے ملتی جلتی خصوصیات والے سیمپل کو ہی کراس ویلیڈیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. The term cross-validation refers to a revalidation of a test on a sample of test takers other than the ones on whom test performance was originally found to be a valid predictor of some criterion. ہم نے ایک ویلڈ کرائٹیرین کو لیتے ہوئے اس کے حوالے سے ویلیڈیٹی کو ڈٹرمن کیا تھا. اس کے لیے ہم جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور کراس ویلیڈیشن کرتے ہیں تو ہم ریگریشن کا سسٹم استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہے یا اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم ایک ویلیو یا ایک کریکٹرسٹک کے اوپر اسکورس کو لے کے دوسرے کو بھی ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دونوں کے بارے میں ڈیٹا موجود ہو. تو جیسا کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ جب ہم مختلف سیمپل سے ویلیڈیٹی حاصل کرتے ہیں تو اس کا سائز تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، اور اس فنامنن کو ہم کہتے ہیں ویلیڈیٹی شرنکیج. یعنی ویلیڈیٹی شروع میں شاید اسپوریسلی ہائی ہو، یعنی جتنی دراصل ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی نہیں ہے اوریجنل سیمپل میں شاید ہمیں اس سے کہیں زیادہ اس کا ایک ایسٹیمیٹ ملے. لیکن جب ہم دوسرے سیمپلز میں جا کر وہی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی کرائٹیرین کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کا سائز کچھ کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ تھوڑی سی شرنک ہو جاتی ہے. اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. شرنکیج سے مراد یہ ہے کہ اوریجنل سائز جو ویلیڈیٹی کا اوریجنل سیمپل سے حاصل ہوا وہ نہیں رہا اور کم ہو گیا نئے سیمپلز میں یا دوسرے سیمپلز میں. Shrinkage refers to the amount of decrease in the strength of the relationship
from the original sample to the sample with which the equation is used is known as shrinkage. ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کی شرنکیج میں کچھ ویریبلس ہیں یا کچھ فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اوریجنل جب ہم نے ٹیسٹ بنایا تھا تو آئٹم پول کیا تھا، اس میں سے ہم نے کتنے آئٹمز ریٹین کیے، اور پھر یہ کہ سیمپل سائز کیا تھا. یعنی the size of the original item pool, proportion of test items retained, and the sample size. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ٹیسٹ کے شروع میں اوریجنل جو آئٹمس تھے ان کی تعداد زیادہ تھی اور جن آئٹمس کو ریٹین کیا گیا ان کی تعداد کم تھی تو اس کا ایفیکٹ جو ہے شرنکیج پر ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر سیمپل سائز بڑا تھا تو شرنکیج میں کچھ اور طرح کا اثر ہوگا، اور اگر سیمپل سائز چھوٹا ہے تو پھر شرنکیج کسی اور طرح سے ہوگی. جس کا مطلب یہ ہوا high validity coefficients can be expected if the original item pool was large while the proportion of retained items is small. اگر ہم اس طرح سے کریں گے، شروع میں زیادہ بڑا آئٹم پول لیں گے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق تھوڑے سے آئٹمز لیں گے تو انڈیکس جو ہے وہ زیادہ مل سکتا ہے. جبکہ اگر ہم چھوٹے سیمپلز لیں تو ہمیں زیادہ بڑی شرنکیج کا سامنا کرنا پڑے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کراس ویلیڈیشن کر رہے ہوں اور شروع میں اوریجنلی ویلیڈیٹ بھی کر رہے ہوں تو ہمیں سیمپل زیادہ چھوٹی تعداد میں نہیں لینے چاہیے، ریزنیبلی لارج سائز سیمپلس کا استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ریزنیبلی بڑے سیمپلس استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ شرنکیج کا سامنا کرنا پڑے، اور جو کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی ٹیسٹ ڈیولپر کے لیے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. آپ جب ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن پہ محنت کرتے ہیں، اس کا آئٹم انالیسس کرتے ہیں، تو آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک ٹیسٹ ویلڈ ٹیسٹ ہو، اس کی ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی جو ہے وہ اچھی خاصی کویفیشنٹ رکھنے والی ہو. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان تمام ویریبلس پہ نظر رکھنی چاہیے جن کے باعث ویلڈیٹی شرنک ہو سکتی ہے. چنانچہ زیادہ بڑی تعداد میں ہمیں آئٹم شروع میں رکھنے چاہیے، آئٹم پول بڑا ہونا چاہیے، جو آئٹمز ہم ریٹین کریں ان کو بہت کیئرفلی منتخب کیا جائے، اور تھوڑی تعداد میں ایسے آئٹمز لیے جائیں جو بالکل درست ریزلٹس ہمیں دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیمپل کے سائز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، بہت چھوٹی تعداد میں سیمپل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھی کراس ویلیڈیشن، یعنی اوریجنل ٹیسٹ کی اوریجنل ویلیڈیٹی تو ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو مختلف دوسرے سیمپلس کے اوپر بھی ویلیڈیٹ کر کے دیکھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو شرنکیج ہمارے سامنے آئے گی اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو فیکٹرز کنٹرولبل ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جو شرنکیج ہے وہ ریئلسٹک ہو اور غیر ضروری نہ ہو. ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ ہے qualitative analysis of tests. qualitative analysis جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ وہ انالیسس ہے جس میں ہم ٹیسٹ کو کوانٹٹی کے حوالے سے نہیں دیکھتے بلکہ ہم کوالٹی کے حوالے سے دیکھتے. کوانٹیٹیو انالیسس میں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ کسی ٹیسٹ کو یا کسی آئٹم کو کتنے لوگوں نے درست جواب دیے اور کتنے لوگوں نے درست جواب نہیں دیے، یا یہ ہائی اسکوررز اور لو اسکوررز کی آپس میں کیا ریلیشن شپ تھی، یا ٹیسٹ جو ہے ہائی اور لو اسکوررز میں کتنا اور کس حد تک ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے، کتنا اور کس حد تک ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے، یا ٹیسٹ کی ڈفیکلٹی کتنی ہے، کس حد تک ہے. اس کا جواب ہم کوانٹٹی کی فارم میں لیتے ہیں، یعنی ٹیسٹ ٹیکرز کی پرسنٹیج یا ٹیسٹ ٹیکر کی پروپورشن، جنہوں نے درست جواب دیے یا جنہوں نے درست جواب نہیں دیے. مگر کوالٹیٹیو انالیسس میں ہم کوالٹی کو مد نظر رکھ رہے ہیں یا کیفیت کو یا ایکسپیرئنس کو. کوالٹیٹیو انالیسس عام طور پہ جو ہی کوئی ٹیسٹ پہلی دفعہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے فوراً اس کے بعد سبجیکٹس کو یا ٹیسٹ ٹیکرز کو اس کے بارے میں پوچھ کر کیا جاتا ہے. اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں. ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن جیسے ہی ختم ہو اس کے بعد آپ ایک کویسچنر قسم کی چیز جو ہے یا اسٹرکچرڈ انٹرویو جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیکرز کو دے سکتے ہیں. فیس ٹو فیس اورل انٹرویو بھی کیا جا سکتا ہے، سوالات ان سے پوچھے جا سکتے ہیں، ان کے جوابات آپ خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ گروپ ڈسکشنز بھی کی جا سکتی ہیں, فوکس گروپس بھی کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیکرز سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کا اس ٹیسٹ کے بارے میں کیا تجربہ تھا, کیا ایکسپیرئنس تھا, انہوں نے کیا محسوس کیا, ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, ٹیسٹ کی جو ڈفیکلٹی لیول ہے اس کے بارے میں وہ کیا محسوس کرتے ہیں, ان کے خیال میں ٹیسٹ کا کوئی فائدہ ہے بھی یا کہ نہیں, یا یہ کہ ان کی جو توقعات تھیں ٹیسٹ اسی کے مطابق تھا یا نہیں, کیا ان کو ٹیسٹ بہت مشکل تو نہیں لگا, یا ایسا تو نہیں کہ ان کو ٹیسٹ بہت آسان لگا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کا جو پورا عمل تھا اس کے بارے میں بھی ٹیسٹ ٹیکرز کی رائے جانی جائے. یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آئندہ بھی یہ ٹیسٹ استعمال کرنا ہے. ٹیسٹ ٹیکرز کے تجربات کی روشنی میں ہم اپنے ٹیسٹ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں, ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک اور چیز اس کے حوالے سے ہم ٹیسٹ ٹیکر سے معلوم کر سکتے ہیں, وہ ہے ٹیسٹ کے ایڈمنسٹریٹر کی پرسنالٹی, اس کا رویہ اور اس کے اطوار. ہمیں ٹیسٹ کی کوالٹیٹیو انالیسس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ٹیسٹ دینے والے یا ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کی پرسنالٹی یا اس کی عادات اور اس کا رویہ جو ہے وہ کس طرح سے ٹیسٹ ٹیکرز کو اور ان کی پرفارمنس کو متاثر کرتے ہیں. کچھ سائیکو میٹریشنز نے اور ریسرچرز نے اور آتھرز نے اس حوالے سے خاصا کام کیا ہے, اور انہوں نے کچھ چیزیں ایسی آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کو ہمیں کوالٹیٹیو انالیسز میں شامل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کوہن اور سورڈلک, انہوں نے ایک بہت اچھی لسٹ دی ہے جس میں ایسی چیزوں کو یا ایسے فیکٹرز کو شامل کیا گیا ہے جو کہ کوالٹیٹیو انالیسز میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں اور ان کے حوالے سے سوالات پوچھیں تو ہمیں ٹیسٹ کو امپروو کرنے میں, اس کو تبدیل کرنے میں اور اس کو بہتر بنانے میں بہت مدد مل سکتی ہے. ہم ان فیکٹرز کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ لسٹ کیا ہے. کلچرل سینسٹیوٹی, فیس ویلیڈیٹی, ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر, ٹیسٹ انوائرمنٹ, ٹیسٹ فیئرنیس, ٹیسٹ لینگویج, ٹیسٹ لینتھ, ٹیسٹ ٹیکرز گیسنگ, ٹیسٹ ٹیکرز انٹیگریٹی, ٹیسٹ ٹیکرز mental physical state upon entry, test takers mental physical state during the test, test takers overall impressions, test takers preferences and test takers preparation. آپ نے دیکھا کہ خاصی کمپریہنسو لسٹ ہے, اور آتھرز کے کہنے کے مطابق یہ چند ایک ایسے عوامل ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہم کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں ان کو, اور ان کے بارے میں کس طرح کے سوالات ٹیسٹ ٹیکر سے پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے کلچرل سینسٹیوٹی. ہم ٹیسٹ ٹیکر سے یہ پوچھیں گے کہ کیا ان کے خیال میں یہ ٹیسٹ کلچرلی سینسٹیو تھا, اس میں کسی قسم کی ٹیسٹ میں کلچرل باعث تو استعمال نہیں کی گئی, کہیں ان کو یہ محسوس تو نہیں ہوا کہ کسی خاص گروپ کو فیور کیا جا رہا ہے اور کسی خاص کلچرل گروپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے یا ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, کہیں اس کی ووکیبلری تو اس طرح کی نہیں تھی کہ ان کو کوئی اس طرح کا امپریشن ملا ہو کہ اوور آل یہ ٹیسٹ کسی خاص کلچر کو فیور کر رہا ہے اور کسی خاص کے اگینسٹ جا رہا ہے. دوسری چیز ہے فیس ویلیڈیٹی, یعنی کیا ٹیسٹ ٹیکر کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے. فیس ویلیڈیٹی سے مراد ہے کہ بظاہر ان کو کیا لگا یا کیا محسوس ہوا کہ جس مقصد کے لیے یہ ٹیسٹ بنایا گیا تھا, آیا یہ ٹیسٹ اسی چیز کو میجر کر رہا ہے یا کہ نہیں. کیا ان کو یہ تو محسوس نہیں ہوا کہ یہ ایک بے مقصد ٹیسٹ ہے یا بیکار ٹیسٹ ہے اور اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. نیکسٹ ویریبل از ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر. وی نو دیٹ دا پرسنالٹی اینڈ دا ایٹیٹیوڈ اینڈ دا لینگویج دیٹ دا ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر uses affects the process of test administration. It also affects the test taker's feelings as well as the test taker's performance. ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کی پرسنالٹی جو ہے ٹیسٹ ٹیکر کے لیے ایک ٹینشن کا باعث ہو سکتی ہے, اسٹریس کا باعث ہو سکتی ہے, اور ایک غیر ضروری انگزائٹی پرووک کر سکتی ہے. دوسری جانب ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کا اچھا رویہ اسٹریس کو
غیر ضروری اسٹریس کو کم کر سکتا ہے، غیر ضروری انگزائٹی کو کم کر سکتا ہے، اور سبجیکٹس کو یا ٹیسٹ ٹیکرز کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. چنانچہ ٹیسٹ ٹیکر سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے خیال میں ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کی شخصیت کس قسم کی تھی، اس کا رویہ کس قسم کا تھا، اس نے جو زبان استعمال کی کیا وہ اس سے مطمئن ہے، کیا ان کے خیال میں اس ٹیسٹ کے ایڈمنسٹریشن میں ایڈمنسٹریٹر کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے یا نہیں. اس قسم کے دوسرے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں. ایک اور ویریبل ٹیسٹ انوائرمنٹ. ٹیسٹ ٹیکرز کے خیال میں ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیے جانے والی جگہ کا ماحول کیسا تھا. مثلاً وہاں پہ زیادہ شور تو نہیں تھا، لوگوں کی زیادہ آمد و رفت یا ٹریفک تو نہیں تھی، لائٹ کا انتظام ٹھیک تھا یا نہیں، ٹیمپریچر کنٹرول تھا یا نہیں، یا اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور آئندہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہمیں اسی قسم کے ماحول میں ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنا چاہیے یا کہ کسی اور طرح سے. مثلاً آپ نے اگر اس کو بہت گرم موسم میں استعمال کیا اور جب کہ کمرے میں ٹیمپریچر کنٹرول نہیں تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی، تو کیا ٹیسٹ ٹیکرز یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پہ کوئی برا اثر ہوا. اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیکرز بہت مطمئن ہوں اور وہ کہیں کہ ٹیسٹ انوائرمنٹ بہت اچھا تھا، بہت اچھی طرح سے کنٹرول تھا، ویل مینٹین تھا. ٹیسٹ فیئرنیس. ٹیسٹ فیئرنیس سے مراد یہ ہے کہ کیا ٹیسٹ دینے والوں کے خیال میں ٹیسٹ ایک فیئر ٹیسٹ تھا، کیا وہ لوڈڈ ٹیسٹ تو نہیں تھا، کیا اس میں کوئی ٹرکس تو استعمال نہیں کیے گئے، کیا اس کو اس طرح سے تو نہیں بنایا گیا ان کے خیال میں کہ ٹیسٹ ٹیکرز ہمیشہ جواب دینے میں ناکام ہی رہیں. بعض اوقات ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ختم کرنے کے بعد ٹیسٹ دینے والے یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ ٹیسٹ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ لوگ فیل ہو جائیں. اگر اس طرح کا کوئی ٹیسٹ ٹیکرز کے خیال میں بنایا گیا ہے تو اس کی فیئرنیس جو ہے وہ مشکوک ہے. ٹیسٹ کو بیلنس ہونا چاہیے اور ٹیسٹ دینے والے کو یہ لگنا چاہیے کہ وہ ایک فیئر ٹیسٹ تھا، سب کے ساتھ انصاف کیا جا رہا تھا، جو جانتے تھے وہ اس کو ٹھیک طریقے سے کر سکتے تھے اور جو نہیں جانتے تھے ان کے لیے اس کو کرنا مشکل تھا، جو کہ ایک فیئر بات ہے. ٹیسٹ لینگویج. سبجیکٹس یا ٹیسٹ ٹیکرز کے خیال میں ٹیسٹ کی لینگویج یا اس میں جو زبان اور ٹرمینالوجی اور ووکیبلری استعمال کی گئی اس کے خیال میں وہ کس طرح کی تھی. کیا وہ ایسی ووکیبلری تھی کہ ان ٹیسٹ ٹیکرز کے لیے اور ان جیسے اور لوگوں کے لیے وہ آسان فہم تھی، یا ایسا تو نہیں کہ الفاظ بہت مشکل استعمال کیے گئے یا ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو کہ اس ٹیسٹ ٹیکر کے کلچر میں استعمال نہیں ہوتے، کسی اور کلچر سے تھے. کیا ٹیسٹ ایسی زبان میں بنایا گیا جس کو تمام ٹیسٹ ٹیکرز بہت آسانی سے سمجھ سکتے تھے، یا یہ کہ اس کو کسی اور لینگویج میں ہونا چاہیے تھا. مثلاً بعض اوقات ہم ایسے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ انگریزی زبان میں ہے اور ٹیسٹ ٹیکرز کے لیے انگریزی زبان سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹیسٹ ڈیولپر کے خیال میں تو اس میں بہت عام روزمرہ استعمال ہونے والے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ٹیسٹ ٹیکر جو کہ انگریزی زبان بولنے سے اور پڑھنے سے بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتا، وہ کہ اس نے اسکول میں انگریزی پڑھ رکھی ہے، اس کے لیے یہ ٹیسٹ کرنا مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے جس لیول کے یا جس پاپولیشن سے تعلق رکھنے والے ٹیسٹ ٹیکرز کو ہم یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کی رائے جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے خیال میں ٹیسٹ کی لینگویج جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اگلا ویریبل جس کے بارے میں ہم کوالٹیٹیو انالیسس کر سکتے ہیں وہ ہے ٹیسٹ لینتھ. ہم ایگزامنیز کو یہ پوچھ سکتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں ٹیسٹ بہت لمبا تو نہیں تھا، یا ان کے خیال میں ٹیسٹ بہت شارٹ اور چھوٹا تو نہیں تھا، کیا وہ مطمئن ہے کہ ٹیسٹ کی جو لینتھ تھی اتنی ہی ہونی چاہیے، ٹیسٹ میں جتنے آئٹمس تھے کیا وہ تعداد کافی تھی، زیادہ تھی یا کم. اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو ایگزامنیز سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ بہت لمبا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک تو ڈیوریشن کو اور اس کی لینتھ کو ہمیں کنٹرول کرنے کی اور کم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر تمام کے تمام یا میجورٹی آف دا ٹیسٹ ٹیکرز یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ بہت طویل تھا تو وہ ان کے لیے فٹیگ کا اور بورڈم کا باعث ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شروع کے آئٹمس تو وہ بہت دلچسپی کے ساتھ کر رہے ہوں لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر جائیں، جو کہ ہم نہیں چاہتے.
تو ٹیسٹ ٹیکرز اگر محسوس کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ بہت لینگتھی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم شاید دیکھیں کہ اس میں سے کون سے آئٹمز ہیں ان کو ریموو کر کے ہم ٹیسٹ کی لینتھ کو کم کر سکتے ہیں. ٹیسٹ ٹیکرز گیسنگ اینڈ ٹیسٹ ٹیکرز انٹیگریٹی، یہ دو اور اہم چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا شاید ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ ٹیسٹ ٹیکرز کے خیال میں کیا گیس ورک استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ٹیسٹ کیا، اور کیا ان کے خیال میں ٹیسٹ ایسا تھا کہ گیسنگ استعمال کرتے ہوئے اس کے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تھے. اگر ٹیسٹ ٹیکرز یہ محسوس کر رہے ہیں تو یہ ایک الارمنگ چیز ہے اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی. مثال کے طور پہ اگر ٹیسٹ ٹیکر کو یہ لگ رہا ہے کہ اس ٹیسٹ میں زیادہ تر آپشن سی جو ہے وہ درست جواب ہے، یا ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ جو ٹیسٹ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ پہلے آئٹم میں آپشن اے درست جواب ہے، دوسرے آئٹم میں آپشن بی، تیسرے میں آئٹم سی، اور پھر چوتھے آئٹم میں پھر آپشن اے، پانچویں میں بی اور چھٹے میں سی. اور اگر ان کو یہ محسوس ہو جائے کہ ٹیسٹ بنانے والے نے یہی پیٹرن ریپیٹڈلی استعمال کیا ہے، تو اگر وہ جواب نہیں بھی جانتے تو وہ صرف گیسنگ استعمال کرتے ہوئے اے بی سی اس طرح کے رسپانس آپشنز جو ہیں ان کو انسرکل کرتے جائیں گے. دوسری جانب جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ ٹیسٹ ٹیکرز کے خیال میں ٹیسٹ ٹیکر کی انٹیگریٹی کا اس میں کیا رول تھا. کیا اس ٹیسٹ میں لوگ چیٹ بھی کرتے رہے ہیں، یا ان کو ایسی اپرچونیٹیز تھیں، ایسے مواقع تھے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکتے تھے یا ایک دوسرے کا پیپر دیکھ سکتے تھے. ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ جب ایڈمنسٹریشن کی جائے تو ان میں ان ویریبلس کو کنٹرول کیا جا سکے. ٹیسٹ ٹیکرز مینٹل اینڈ فزیکل اسٹیٹ اپون اینٹری اینڈ مینٹل اینڈ فزیکل اسٹیٹ ڈیورنگ ایڈمنسٹریشن. ہم ٹیسٹ ٹیکر سے یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جب وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے اور کمرہ امتحان میں یا ٹیسٹ روم میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کی مینٹل اور فزیکل اسٹیٹ کیا تھی. ذہنی طور پر وہ کیا محسوس کر رہے تھے، کیا ان کو انگزائٹی تھی، کیا وہ پریشان تھے یا ایکسائٹیڈ تھے یا آلریڈی فٹیگڈ محسوس کر رہے تھے، اور فزیکلی کیا وہ فٹ محسوس کر رہے تھے اور ٹیسٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی محسوس کر رہے تھے یا نہیں. اور اسی طرح سے جب وہ ٹیسٹ دینا شروع کرتے ہیں اس وقت ان کے محسوسات کیا تھے، مینٹلی وہ کیا محسوس کر رہے تھے اور فزیکلی کیا محسوس کر رہے تھے. ایک اچھے ٹیسٹ میں اور اچھی ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں ہم توقع کریں گے کہ سبجیکٹ یا ٹیسٹ ٹیکر جب آئے اس وقت تو شاید وہ انگزائٹی کا شکار ہو، لیکن جب وہ ٹیسٹ کرنا شروع کر دے تو اس کی انگزائٹی دور ہو جائے اور گریجولی وہ ریلیکسڈ ماحول میں اور ریلیکس محسوس کرتے ہوئے اپنا ٹیسٹ کرے. اگر ایسا نہیں ہو رہا اور ٹیسٹ کی جو انگزائٹی ہے وہ برقرار ہے اور ایک خوف کا ساتھ تاثر قائم ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے یہ تاثر قائم ہو رہا تھا. ٹیسٹ ٹیکرز اوور آل امپریشنز. ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ جب اپنا ٹیسٹ کر رہا تھا اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن، ٹیسٹ کا انوائرنمنٹ اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کی پرسنالٹی اور پھر ٹیسٹ ٹیکر کی اپنی ذہنی اور جسمانی کیفیت، ان تمام چیزوں کے بارے میں ٹیسٹ ٹیکر کا اوور آل امپریشن کیا ہے. اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں آپ ایک جملے میں شاید نہیں پوچھ سکتے. اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ ایک سے زیادہ سوالات جو ہیں اپنے ٹیسٹ ٹیکرز کو دیں اور پھر ان سے معلوم کریں کہ ماحول کے بارے میں اور اوور آل جو ٹیسٹ کا پورا ایک سیٹ اپ تھا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو اوور آل امپریشن کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ اس کو رسپانس آپشنز دے دیں، مثلاً اچھا، بہت اچھا یا بیکار، یا مشکل، آسان اور بہت آسان. یا آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ یہ ٹیسٹ اگر اور اسی طرح کے دوسرے ٹیسٹ اگر مستقبل میں ہوں تو کیا آپ اس میں شامل ہونا پسند کریں گے یا نہیں. اس طرح کی چیزیں پوچھنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو ایگزامنی ہے وہ ٹیسٹ کے بارے میں ایک گلوبل سینس میں کیا محسوس کر رہا ہے. اگر وہ ایک اچھا ایکسپیرئنس تھا،
ایک پلیزنٹ ایکسپیرئنس تھا، ایک ریلیکس کیفیت کے اندر حاصل ہونے والا ایکسپیرئنس تھا، تو وہ سبجیکٹس یا ٹیسٹ ٹیکرز یہی کہیں گے کہ ہاں ہم آئندہ بھی اس طرح کا ٹیسٹ دینا پسند کریں گے. لیکن اگر ٹیسٹ ٹیکنگ جو تھی یا اس کی جو پوری ایڈمنسٹریشن تھی وہ ایک ٹارچرس ایکسپیرئنس تھا، ایک نیگیٹو ایکسپیرئنس تھا، ایک فرسٹریٹنگ ایکسپیرئنس تھا، ایک انگزائٹی پرووکنگ ایکسپیرئنس تھا، تو ٹیسٹ ٹیکر یہی کہے گا کہ میں یہ ٹیسٹ یا اس طرح کا دوسرا ٹیسٹ آئندہ دینا پسند نہیں کروں گا، جو کہ ایز ٹیسٹ ڈیولپرز ہم نہیں چاہیں گے. ہم یہی چاہیں گے کہ جب وہ پورا ٹیسٹ مکمل ہو، سبجیکٹس کی رائے معلوم کی جائے، تو وہ کہیں کہ ہاں یہ ایک اچھا ایکسپیرئنس تھا اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے ٹیسٹ میں یا اس طرح کی ریسرچ میں ایک حصہ بننا پسند کریں گے. ٹیسٹ ٹیکرز پریفرنسز، ٹیسٹ ٹیکرز کو یا ایگزامنیز کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے یا ان کی پریفرنسز کیا ہے. اس ٹیسٹ کے بارے میں یا اس طرح کے دوسرے ٹیسٹ کے بارے میں وہ اپنے ذہن میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے، اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. ان کے خیال میں یہ ٹیسٹ کس طرح سے کیا جاتا تو زیادہ اچھا ہو سکتا تھا، یا جیسے کہ ہم پہلے اس کو پوچھ چکے ہیں کہ اس کی لینگویج میں کیا امپروومنٹ کی جاتی، اس کی ٹائمنگ میں کیا بہتری کی جاتی، اس کی لینگتھ کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے پورے عمل کو کس طرح سے اچھا بنایا جا سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی نہ صرف یہ کہ ان کے ایکسپیرئنس کے بارے میں جان رہے ہیں، بلکہ ہم ان کی رائے اور ان کا مشورہ بھی طلب کر رہے ہیں. ایک اور چیز جس کے بارے میں کوالٹیٹیو انالیسز میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں وہ ہے ٹیسٹ ٹیکرز پریپریشن. یعنی ٹیسٹ ٹیکر جو ہے اس ٹیسٹ کو دینے کے لیے اس نے کیا تیاری کی تھی، کیا وہ اس کے لیے پریپیئر تھا مینٹلی، فزیکلی، انفارمیشن وائز، نالج وائز، ہر لحاظ سے کیا ایک پریپیئرنیس موجود تھی یا کہ نہیں. اور پھر یہ بھی کہ اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے وہ پریپریشن کام آئی یا کہ نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو کسی قسم کی پریپریشن کی گئی تھی اور وہ کام بھی آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آئندہ جو ٹیسٹ ٹیکرز ہیں ان کے لیے بھی وہ چیز مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جس میں پریپریشن ہونا اور پریپریشن کا کام آنا اچھا ثابت ہوتا ہے، اور کس میں ایسا ہونا ڈیزائربل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک آئی کیو ٹیسٹ دے رہے ہیں تو شاید یہ ایک اچھی بات نہیں سمجھی جائے گی کہ اس ٹیسٹ کے لیے لوگ پہلے سے تیاری کر کے آئیں اور پھر آئی کیو ٹیسٹ دے دیں. اگر آپ تیاری کے بعد ایک ٹیسٹ دیں گے تو وہ شاید آپ کی پریپریشن کا ٹیسٹ ہوگا، آپ کی ذہانت کا ٹیسٹ تو شاید نہیں ہوگا. تو کسی حد تک پریپریشن تو ٹھیک ہے، ضروری ہے ٹیسٹ میں، لیکن کچھ ٹیسٹ مثال کے طور پہ اگر ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی پریپریشن اس میں اہمیت رکھتی ہے. جتنی اچھی پریپریشن ہوگی اتنا ہی آپ اچھا اس میں اسکور لیں گے، اور تبھی ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں ڈفرینشیٹ بھی کرے گا. چنانچہ ہم جب کوالٹیٹیو انالیسس کریں گے تو ہم سبجیکٹ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس ٹیسٹ کے لیے کیا اینٹیسپیٹ کیا تھا، ان کے خیال میں اس ٹیسٹ میں کس کس طرح کے آئٹمس ہونے تھے، کیا وہ اس کو پہلے سے سوچ کر اور سمجھ کر اس کے حوالے سے تیاری کر کے آئے تھے یا ایک جنرل پریپریشن کے ساتھ آئے تھے. کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ ٹیکر صرف ایک مینٹل پریپریشن کے ساتھ آئے، یعنی وہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ وہ یہ ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں، جس کو ہم پریپریشن کی بجائے پریپیئرڈنیس کہیں گے. لیکن پریپریشن سے یہی مراد ہے کہ آیا وہ ٹیسٹ کے کنٹینٹ اور ٹیسٹ کے آئٹمس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے یا اس کے بارے میں کہیں اور سے معلومات لیتے ہوئے ان کے حوالے سے کنٹینٹ کی تیاری کر کے آئے تھے یا نہیں. اور اگر وہ تیاری کر کے آئے تھے تو وہ چیز ٹیسٹ کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہوئی. کوالٹیٹیو انالیسس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد ہم اپنے ٹیسٹ کو امپروو کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوالٹیٹیو انالیسس کرنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیکرز جو تھے وہ ٹیسٹ سے بالکل مطمئن ہیں،
کوئی بھی ٹیسٹ ٹیکر لینگویج میں یا ووکیبلری میں کوئی پوائنٹ یا کوئی غلطی نہیں نکالتا. ٹائمنگ سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں, ان کے خیال میں ٹیسٹ کی لینتھ بھی ٹھیک تھی, انوائرمنٹ بھی اچھا تھا. ٹیسٹ ٹیکرز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر سے بھی مطمئن تھے. ان کے خیال میں ایڈمنسٹریٹر کا رول وہی تھا جو کہ ہونا چاہیے, اور وہ ایک نیوٹرل رول تھا. اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر جو ہے کسی طرح سے انگزائٹی کا یا اسٹریس کا باعث نہیں بن رہا تھا. اگر اس طرح سے ہو اور ایگزامنیز یہ بھی سمجھتے ہوں کہ ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ تھا اور جو اس کا مقصد تھا اس نے وہی پورا کیا, تو شاید ہمیں ٹیسٹ میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہ آئے. لیکن اگر ایگزامنیز نے یہ محسوس کیا کہ کچھ الفاظ جو تھے وہ مشکل تھے اور جو لینگویج تھی وہ عام فہم نہیں تھی, اگر اس طرح کا کوئی پوائنٹ ریز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کی لینگویج پہ اور ووکیبلری پہ ایک دفعہ پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی چند ایک الفاظ ایسے ہیں جس کے اوپر ٹیسٹ ٹیکرز کی ایک اکثریت نے یہ کہا کہ یہ مشکل الفاظ تھے, تو ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو تبدیل کرنے کی یا ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اگر ٹائمنگ کے بارے میں کچھ محسوس کیا گیا کہ ٹائم کم تھا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ تھا لیکن ٹیسٹ شارٹ تھا, لیکن زیادہ صورتوں میں ہمیں اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ لمبا تھا. ٹیسٹ ٹیکرز یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ لینگتھی تھا اور ان کو بہت تیزی سے کام کرنا پڑا, اور اگر اس سے تھوڑا سا مختصر ٹیسٹ ہوتا تو زیادہ ریلیکس طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 55 آئٹمس کا ایک ٹیسٹ دیا اور ایگزامنیز کے خیال میں اگر 50 آئٹمس ہوتے تو شاید اس کو زیادہ اچھی طرح سے کر سکتے. اگر ایگزامنیز کی اکثریت اس بات کو ریز کر رہی ہے اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ ایک لمبا ٹیسٹ تھا اور اس کی لینگتھ اس سے کم ہونی چاہیے تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جیسے ہم ابھی شروع میں کہہ رہے تھے کہ کوالٹیٹیو انالیسس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. آپ ایک کوشچنر یا چیک لسٹ بھی دے سکتے ہیں جس کو ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد ٹیسٹ ٹیکرز فل کریں, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہی وہ ایک لمبا ٹیسٹ دے چکے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی خوشی کے ساتھ آپ کی چیک لسٹ کو یا آپ کے کوشچنر کو فل نہ کریں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے اورلی سوال پوچھ لیں, اور اس سے بھی اچھا ہے کہ گروپ کو ایک گروپ کی فارم میں بٹھا کے گروپ ڈسکشن کر لیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پورے گروپ میں جو ہے تھوڑا سا ریلیکس ماحول بھی شاید مل جائے گا, اور ان کو پیپر پینسل پہ جو کام کرتے وہ پہلے تھک گئے ہیں وہ بھی کرنا نہیں پڑے گا. تو گروپ ڈسکشن کرتے ہوئے یا ایک طرح کا فوکس گروپ کرتے ہوئے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ میں کیا مسائل پیش آئے. ایز اے گروپ وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کتنا اچھا ٹیسٹ تھا, کتنا ویلڈ ٹیسٹ تھا, اور ان کے خیال میں اس ایکسرسائز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. اس طرح سے جب ہم اپنا کوالٹیٹیو انالیسس مکمل کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے پاس آئٹم انالیسس سے حاصل کردہ کوانٹیٹیو انفارمیشن بھی موجود ہے, تو دونوں کو ملا کے ہم اپنے ٹیسٹ کو ایک بہت اچھی شیپ دے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کوانٹیٹیو انالیسس کرتے ہوئے یا جس کو ہم آئٹم انالیسس کہہ رہے ہیں اس میں ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں کوانٹیٹیو انفارمیشن حاصل کی تھی. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہر آئٹم جو ہے اس کا الگ سے ڈیفیکلٹی لیول کیا تھا, ڈیفیکلٹی انڈیکس کیا تھا, یعنی اس کو کس حد تک لوگ جو ہے وہ کر پا رہے تھے اور کتنے لوگ تھے جو کہ اس کو درست طریقے سے حل نہیں کر پائے. جتنا زیادہ کسی آئٹم کو لوگ آسانی سے حل کر لیں گے, جتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کا درست جواب دیں گے, اتنا ہی وہ آسان آئٹم ہوگا, اور جتنی کم تعداد میں درست جواب کسی آئٹم کے آئے اتنا ہی وہ مشکل سمجھا جائے گا. ڈیفیکلٹی لیول کو دیکھتے ہوئے ہی آئٹمس کو ایک سیکوینس میں ترتیب دیا جاتا ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہوئے ہم نے ٹیسٹ کے آئٹمس کی جو ڈیفیکلٹی سمجھی تھی وہی ڈیفیکلٹی لیول آئٹم انالیسس کے بعد بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جس آئٹم کو ہم نے ایزیسٹ آئٹم سمجھتے ہوئے آئٹم نمبر 1 رکھا تھا اور جس کو موسٹ ڈیفیکلٹ سمجھتے ہوئے ہم نے آئٹم 35 رکھا تھا, آئٹم انالیسس کے بعد آئٹم 1 ہو سکتا ہے کہ آئٹم نمبر 10 پہ چلا جائے اور آئٹم نمبر 35 جو ہے وہ شاید 25 پر آ جائے.
اسی طرح سے رسپانس بیلنس اور فیسلٹی لیول، ہم نے ان کے بارے میں بات کی تھی. یعنی کسی بھی رسپانس کو یا کسی جواب کے لیے جو آپشنس تھی، ہر آپشن کو کتنے کتنے لوگوں نے آپٹ کیا. اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی آپشن اچھی آپشن ہے اور کون سی آپشن اچھی آپشن نہیں ہے. اگر کوئی آپشن اس طرح کی ہیں جن کو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، تو ان کو یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا ریموو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ایک ملٹیپل چوائس آئٹمز والا ٹیسٹ بناتے ہیں تو ہر آپشن، ایوری رسپانس آپشن شوڈ سیم ٹو بی دا رائٹ آنسر. یعنی آئیڈیلی اسپیکنگ ہر رسپانس آپشن کے اوپر تقریباً ایک جتنے لوگوں کو تو جواب دینا چاہیے. یعنی ان کو لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ درست جواب ہے اس کو انسرکل کریں. صرف وہ جو کہ بہت کلیئرلی کانٹینٹ سے واقف ہیں اور جو کہ واقعی وہ ابیلٹی رکھتے ہیں جس کے لیے کہ وہ ٹیسٹ ہے، صرف وہی درست جوابات دے پائیں. لیکن اگر کچھ رسپانس آپشنز اس طرح کی ہیں کہ کچھ لوگ ان کا جواب دینا ہی نہیں پسند کرے، یعنی اس کو انہوں نے ایک درست جواب کے لیے منتخب ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آپشن کو ڈراپ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو کوانٹیٹیو انالیسس میں ہم نے دیکھی تھی وہ تھی ڈسکریمنیشن لیول یا ڈسکریمنیشن انڈیکس. اگر کوئی آئٹم ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا آئٹم نہیں ہے. اچھا آئٹم وہی ہے جس میں ہائی اسکورر جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں اس کا جواب دے رہے ہوں اور لو اسکوررز کم تعداد میں. لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، ایسا آئٹم جو سب سے مشکل ہوگا اس میں شاید لو اسکوررز بالکل بھی درست جواب نہ دے پائیں، لیکن کچھ آئٹمس ڈیفینیٹلی ایسے ہوں گے جس میں لو اسکوررز نے بھی درست جواب دیے اور ہائی اسکوررز نے بھی درست جواب دیے. جب ہمارے پاس یہ کوانٹیٹیو انفارمیشن بھی آ گئی اور ہمارے پاس کوالٹیٹیو انالیسس کی انفارمیشن بھی آ گئی، تو ان دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ٹیسٹ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، آئٹمس کی ترتیب بدل سکتے ہیں، الفاظ پر دوبارہ سے غور کر سکتے ہیں، ٹائمنگز پہ دوبارہ سے غور کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک فائنل فارم میں آ جائے گا. آپ اپنے فائنلی بیسٹ آئٹمس کو منتخب کریں گے. آپ اس کی ایڈمنسٹریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنی انسٹرکشنس کو تبدیل کر لیں. ٹیسٹ کی انسٹرکشنس کے الفاظ میں شاید آپ تبدیلی کر لیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایگزامنرز نے یہ کہا ہو کہ ٹیسٹ انسٹرکشنز کلیئر نہیں تھی اور ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کا جواب کس طرح سے دینا تھا. تو آپ انسٹرکشنز کو امپروو کر سکتے ہیں، آئٹمس کے الفاظ کو امپروو کر سکتے ہیں، آئٹم کی تعداد میں تبدیلی لا سکتے ہیں، آئٹمس کے سیکوینس اکارڈنگ ٹو ڈیفیکلٹی لیول میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آئٹمس کی مختلف آپشن جو ہیں ان کو بھی تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ریپلیس کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی کچھ باتیں ٹیسٹ کے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو انالیسس کے بارے میں. اب ہم واقف ہو چکے ہیں کہ ٹیسٹ کا کنسٹرکشن کا کیا عمل ہے، اس کے انالیسس کا کیا پروسیس ہے اور ٹیسٹ اپنی فائنل شیپ میں کیسے آتے ہیں. آئندہ سیشنز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف ابیلٹیز کو، مختلف ٹریٹس کو، مختلف کریکٹرسٹکس کو میجر کرنے کے لیے ہم کون کون سے ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ کہاں ہم آئی کیو کو اور پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ ایک چیز تو ہے، ان کے پہلو مختلف ہیں. مختلف پہلوؤں کو استعمال کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کے ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ آئندہ سیشنز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.